अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरुन व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। ख़ुरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले जो दर्स था उसमें अबरार को मिलने वाले जन्नत के रिवॉर्ड के बारे में हमने बात की थी कि क्या अज्र उन्हें मिलेगा, किस तरह से खुदावंद करीम उनको जन्नत में आराम, आसाइश, सलसबील, जंजबील और तरह तरह के मेवाजात से नवाजेगा। और उसके बाद परवरदिगार आलम हमें और आपको ये समझाना चाहता है इस सूरे में कि अबरार बन तो जाओगे और उसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, लेकिन ये समझ लेना कि अबरार के रास्ते पे चलना मुश्किल है। लिहाजा तुम्हें जब अबरार के रास्ते पे चलना हो तो सब्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और यही वजह है कि अल्लाह ने इस सूरे के आयत नंबर 23 के बाद जो आयत नाजिल की है उसमें अपने हबीब से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया कि हमने तुम्हें कुरान दिया है और अब जब तुम तबलीग के रास्ते पर अपने कदम को आगे बढ़ाओगे तुम्हें तकलीफ़ें होंगी, अज़ियतें होंगी, लोग तुम्हें तंज़ व ताना देंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा मेरे हबीब तुम सब्र करना, इसलिए कि अबरार की मंजिलों को तय करने के लिए इंसान को सब्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सब्र के साथ साथ कौन से अमाल अंजाम देने हैं अपने इरादे को मजबूत करने के लिए, उसकी तरफ भी अल्लाह ने इशारा किया है। तो आयत नंबर 23, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला, यकीनन हमने तुझ पर क़ुरआन नाजिल किया। सबसे पहले क़ुरआन का तज़किरा खुदा ने इसलिए किया है क्योंकि जब भी नबी लोगों को अपनी जानिब बुलाते हैं और कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तो लोग उनके ऊपर साहिर, जादूगर और न जाने कैसे कैसे जो है इल्ज़ामात लगाते हैं ना। नबी से कहते हैं ये तो काहिन है, ये तो जादूगर है, ये तो साहिर है, और ये अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह की बातें नबी के लिए की जाती थी। लिहाजा लोगों को ये बताने के लिए कि जिसको तुम साहिर कह रहे हो दरअसल ये अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ अल्लाह का पैगंबर है और हमने इन्हें अपनी जानिब से एक किताब दी है जिसे कुरान कहते हैं। ये किताब इनकी नहीं है, क्योंकि लोग कहते थे बाज़ औक़ात ना कि ये तो जो कुरान है ये नबी की लिखी हुई है, नबी ने ख़ुद से बना ली है। और ये शेर व शायरी जो कुरान में कभी कभी बाज़ औक़ात कुछ आयत ऐसी है ना जो शेर व शायरी के अंदाज़ में नज़र आती है, तो ये यही करते हैं, ये नबी की किताब है, अल्लाह की किताब नहीं है। लिहाजा खुदा ने सबसे पहले मरहले पर बताया कि ये किताब मेरी है और ये जो मेरा नबी है ये मजनून नहीं है, दीवाना जिसे तुम कहते हो, और माज़ल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, ये कोई अपनी जानिब से बना हुआ रसूल नहीं है, बल्कि इनको हमने रसूल बनाकर भेजा है। ये झूठ नहीं बोलते हैं और इनके ऊपर जो कुरान का नुज़ूल है वो भी हमने किया है। उसके बाद अल्लाह आयत नंबर 24 में अर्ज़ करता है, फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कुफूरा, बस तुम अपने परवरदिगार के हुक्म की तबलीग और इजरा के लिए सब्र अख्तियार करो और उनमें से किसी गुनहगार और काफिर की अताअत ना करो। खुदा ने अपने नबी और या आसान लफ्ज़ों में कह दें कि अबरार लोगों से ये कहा है कि जब तुम तबलीग की राहों में अपने कदम को आगे बढ़ाओगे तो मुश्किलात आएगी। लिहाजा अल्लाह ने यहाँ 5 सिफत को अपनाने का हुक्म दिया है कि जो भी नेक लोग हों, न सिर्फ नबी करीम बल्कि जो भी दीन के रास्ते में काम करते हों, जो तबलीग का काम करते हों, और ख़ुसूसन नबी करीम इसमें मुखातिब हैं, कि 5 खुसूसियात को अपनाना है, जिनमें 2 खुसूसियात आयत नंबर 24 में बयान की गई है। और वो ये कि सबसे पहले कहा कि ये तबलीग का जो रास्ता है इसमें फ़स्बिर यानी सब्र करो, या रसूल अल्लाह आपको सब्र करना है।
اور صبر استقامت کے ساتھ جو اپنے راستے کو طے کرو۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے نبی کو فرمایا گیا کہ آپ جو گمراہ لوگ ہیں اور جو گناہگار لوگ ہیں اور جو کافر لوگ ہیں ان کی اطاعت نہ کرو۔ کیوں یہ کہا گیا کہ اطاعت نہ کرو؟ کیا معاذ اللہ نبی کریم ان کی باتوں کو ماننے والے تھے؟ نہیں، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن مغیرہ جیسے لوگ جو ہے وہ نبی کے پاس آتے تھے اور آ کر نبی سے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یا نبی اللہ، آپ جو دین لے کر آئے ہیں، آپ جو خدا کو ہم تک پہنچانے چاہتے ہیں، اسے بھول جائیے، آپ اپنے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے، بدلے میں ہم آپ کو زیورات دیں گے، آپ کو خزانے دیں گے، آپ کو مال دیں گے، اور ہم آپ کی بہت خوبصورت خاتون سے شادی بھی کروا دیں گے۔ اس طرح کے آفر دیے جاتے تھے، نبی کو لالچ دی جاتی تھی۔ لہٰذا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنا یا ان کی باتوں کو نہیں ماننا اور اس پر بھی صبر کرنا۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کے پاس اتنا گرینڈ آفر آتا ہے کہ خزانہ مل جائے گا، موتیاں مل جائیں گی، خوبصورت عورت سے شادی ہو جائے گی اور ایک منصب بھی دیا جائے گا، تو انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں جس انسان کو آفر دیا جا رہا ہے وہ قبول نہ کر لے۔ یہ نبی کے لیے باتیں نہیں ہیں کہ وہ قبول کر لیں گے، یہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے اور ہم جیسے جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کہ جیسے میرے نبی کو آفر دیا گیا تھا، انہوں نے نہیں قبول کیا اور نہیں قبول کر کے اللہ کے راستے پہ اپنے قدم کو ثابت قدم رکھے رہے، اسی طرح تمہیں بھی دنیا اپنی جانب بلائے گی اور اپنی جانب آفر دے دے کے تم کو طلب کرے گی اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گی، لہٰذا تم بھی دنیا کی جانب نہیں جانا، تمہیں اللہ کی راہ میں اپنے قدم کو ثابت رکھنا ہے۔ اور اس آیت میں جو عاصم لفظ آیا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ عاصم سے مراد عتبہ ابن ربیعہ ہے، اور کفورہ جو لفظ آیا ہے، کفورہ سے مراد ولید ابن مغیرہ اور ابو جہل ہے۔ یعنی اس آیت میں بات اللہ ولید ابن مغیرہ کی، ابو جہل کی اور عتبہ ابن ربیعہ کی کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی، اے نبی آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیے گا۔ اور اس کے علاوہ آیت کیونکہ محدود نہیں ہوتی ہے، آیت کا معنی لمیٹڈ نہیں ہوتا ہے، ان لمیٹڈ معنی ہے، اسی لیے اللہ یہاں پہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی گناہگار لوگ جو تمہیں دنیا کی جانب بلاتے ہیں ان کی تم اطاعت نہیں کرنا بلکہ تم صبر کرنا، اور نبی کا صبر سبحان اللہ، ان کے صبر جیسا پوری کائنات میں کوئی انسان صبر کرنے والا نظر نہیں آتا۔ خدا ہمیں بحق محمد و آل محمد صبر کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ اس کے بعد خداوند کریم اگلا جو کام دیکھیں، دو کام ہو گیا نا، دو کام آپ کو کرنا ہے، تیسرا کام اور چوتھا کام خداوند کریم آیت نمبر 25 میں بتاتا ہے، کہتا ہے اللہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ تیسرا کام ہے کہ خداوند کریم یہ عرض کرتا ہے کہ اپنے پروردگار کے نام کا صبح و شام ذکر کرو۔ اللہ ذکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے صبح اور شام اپنے رب کا۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ تم اپنے رب کا صبح اور شام ذکر کرو؟ اس لیے کہ جب ذکر الہی کسی بھی کافر کے مقابلے میں کیا جاتا ہے یا کسی بھی گناہگار کے مقابلے میں ذکر الہی کیا جاتا ہے تو وہ کافر، وہ گناہگار اس ذکر کے بدلے میں اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ کب کرو؟ بکرا کہتے ہیں دن کا آخری حصہ، بکرا کہتے ہیں دن کا ابتدائی حصہ یعنی صبح کا وقت، اور اصیل کہتے ہیں دن کا آخری حصہ یعنی شام کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں۔ یہ تیسرا کام ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو۔ اس کے بعد پروردگار نے آیت نمبر 26 میں چوتھا اور پانچواں کام ذکر کیا ہے کہ تمہیں اور کیا کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کو اس کے لیے سجدہ کرو اور رات کے ایک طویل حصے میں اس کی تسبیح کرو۔ معبود نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا کہ سجدہ کرو، اپنے رب کا سجدہ کرو، تو علماء نے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے کہ خدا نے اس میں دو کام بیان کیے ہیں کہ تمہیں سجدہ کرنا ہے اور رات کے ٹائم پہ تمہیں تسبیح کرنا ہے۔
تو سجدے سے مراد مفسرین قرآن نے نماز لیا ہے، جو پنجگانہ نماز ہے، جو واجبات ادا کرنی ہے وہ مراد لیا ہے، اور جو رات کے آخری حصے میں تسبیح کرنے کو کہا گیا کہ تمہیں تسبیح کرنی ہے، وہ تسبیح سے مراد نماز شب لی گئی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے جو تسبیح کرنے کو کہا ہے کہ تم رات کے وقت تسبیح کرو، تو یہ تسبیح سے مراد نماز شب ہے، یعنی تم نماز شب کو پڑھو۔ اور اگر ہم اس آیت میں دیکھیں کہ سبحو، یعنی یہاں پہ کہا گیا تسبیح کرو، فسجد، سجدہ کرو، کب کرو؟ لیلن، رات کے وقت تمہیں کرنا، یعنی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے رب کی جب عبادت کرنے کا جی چاہے، اس کو سجدہ کرنے کا جی چاہے، تو رات کا وقت انتخاب کرو، اس لیے کہ رات کا جو وقت ہوتا ہے وہ سناٹا ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، اور انسان کا جو کنسنٹریٹ ہوتا ہے وہ اپنے رب کی جانب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے کہا کہ رات کے وقت تم سجدہ اور تسبیح کرو، یعنی خداوند کریم نے 5 کام کرنے کو کہا۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ گناہ گاروں کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تیسرا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ چوتھا نمازوں کو، جو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا ہے، اور پانچواں نماز شب پڑھنا ہے۔ یہ 5 کام اگر کسی نے کر لیا تو دین کی راہوں کی جو مشکلات ہے اس کے ساتھ نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، وہ آسانی سے دین کے راستے پہ چل سکے گا، دین کی تبلیغ کر سکے گا، اللہ کے پیغامات کو دنیا تک پہنچا سکے گا، اور خود کو ابرار بنا سکے گا۔ یہ 5 خوبیاں انسان کو ابرار بناتی ہے، یہ 5 خوبیاں انسان کو کمال تک لے جاتی ہیں۔ اس لیے خداوند کریم ان 5 چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ایک بات اور توجہ سے سنیں کہ 5 چیزوں میں جو پہلی چیز ہے صبر کرنا، یہ صبر جو ہے نا، یہ بقیہ 4 چیزوں میں بھی ضروری ہے، کیونکہ رات کے ٹائم پر اٹھ کر نماز پڑھنا، اس میں بھی صبر چاہیے، اور نیند خراب کر کے انسان اٹھتا ہے نا، تو صبر تو کرنا پڑے گا۔ اور جو ذکر کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، تو اس میں بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنا انسان تھک جاتا ہے جب ذکر الہی کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ بس تسبیح لے کے اللہ کا ذکر کرتے رہے، نہیں، ذکر الہی کا یہ معنی ہوتا ہے جو کچھ بھی اللہ کی چیزیں دیکھیں، اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، اس پر شکر ادا کریں، اور اس میں اللہ کا جلوہ دیکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی مخلوق کی مدد کریں خوب، تو اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی بات نبی کے صبر کے سلسلے سے یاد آتی ہے کہ نبی نے ایک لڑکے کو پالا تھا، اور اس کو پالنے کے بعد 1 سال تک تقریباً وہ نبی کے ساتھ رہا، اور وہ مر گیا، لیکن اس لڑکے کا کام یہ تھا کہ جب تک زندہ تھا وہ نبی کو برا بھلا کہتا تھا، بہت اذیتیں دیتا تھا نبی کو، اور نبی اس کو پال رہے تھے، اس کی کفالت کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ نبی کو بہت برا کہا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو نبی بہت روئے، بہت زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، آپ اتنا رو رہے ہیں، اس قدر آپ گریہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک یتیم بچہ تھا، آپ نے اس کو پالا، اب وہ مر گیا، آپ کو ثواب چاہیے تو ہم دوسرے یتیم کو لے آئیں گے، آپ اس دوسرے یتیم کے ذریعے سے اجر کمائیے گا، اور اجر اللہ کی جانب سے لے لیجئے گا، آپ اس قدر روئیے نہیں، ہم آپ کو اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو نبی نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ وہ چلا گیا ہے تو اب مجھے کوئی دوسرا یتیم پالنے کے لیے نہیں ملے گا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب وہ مجھے برا بھلا کہتا تھا تو اللہ میرے لیے آسمان کے تمام اجر کے دروازے کھول دیتا تھا، اب وہ چلا گیا ہے، اب مجھے برا کون کہے گا، اور اب وہ میرے جو فراوان اجر جو مجھے مل رہا تھا، وہ فراوان اجر کا دروازہ بند ہو گیا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت نبی کا انداز ہے صبر کرنے کا، اور نبی فرماتے ہیں کہ جو مجھے برا کہنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو مجھے درد ہوتا ہے اس بات پر کہ اب میرے اجر کا دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ اس کے برا کہنے پر مجھے اجر ملتا تھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر خداوند کریم نے آیت نمبر 26 تک ہماری بات ہو گئی مکمل، اور اس کے بعد معبود نے آیت نمبر 27 میں اپنی بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے کہا اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا
وہ دنیا کی جلدی گزر جانے والی زندگی کو دوست رکھتے ہیں اور سخت اور سنگین دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو گناہگار انسان کو تبلیغ سے روکتا ہے، اللہ کے قریب نہیں جانے دیتا، اور آفر دے دے کر نیک بندوں کو گناہوں کی جانب لے کے جاتا ہے۔ اس کے لیے خداوند کریم آیت نمبر 27 میں بات کر رہا ہے کہ یہ دنیا کے جلدی گزر جانے والی جو جگہ ہے نا، دنیا جلدی گزر جانے والی جگہ ہے، دنیا تو ہمیشہ باقی نہیں رہنے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ ہماری اصل زندگی ہماری موت سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ایک راستہ ہے، ایک ہم مسافر ہے، راستہ طے کر رہے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے، مختصر سا راستہ ہے، اور اس راستے کے لیے تم نے اتنے زیادہ انتظامات کیے ہیں اور اس کو تم اتنا دوست رکھتے ہو، اور ایک سنگین دن جو تمہارے پاس آنے والا ہے اس کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پیچھے چھوڑ دیا یعنی کیا؟ وہ سنگین دن جس کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے، وہ دن کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، جب سارے حساب و کتاب ہوں گے، سارے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، ہمارے اعمال کے گواہ پیش کیے جائیں گے، نامہ اعمال، پورے صراط، مرصاد، ساری منزلوں کو ہمیں طے کرنا پڑے گا۔ تو اس دن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تم نے اسے بھلا دیا، تم نے اسے پیچھے چھوڑ دیا، اور دنیا کی محبت میں تم آگے نکل گئے۔ پیچھے چھوڑ دیا یعنی کیا؟ کہ تم نے پسے پشت ڈالا ہوا ہے، یعنی اسے بھول گئے، اسے یاد ہی نہیں کرتے کہ کوئی ایک قیامت کا دن ہے، آنے والا ہے، حساب ہوگا، اللہ سامنے کھڑا ہوگا، نبی سامنے کھڑے ہوں گے، امیر المؤمنین سامنے کھڑے ہوں گے، اور اتنے سارے گواہ، وہ سارے ہمارے لیے گواہ بن کر ہمارے اعمال کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہاں ہم نے انجام دیا۔ اور اس دن بھی اللہ نے یہ صاف لفظوں میں قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری زبانیں بند کر دی جائیں گی، اس زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اور تم سے جب سوال کیا جائے گا تو تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں، تمہارا کان، تمہارا اعضاء، جتنے بھی اعضاء بدن ہے، سب گواہی دیں گے کہ تمہارے پیر بتائیں گے کہ تم کہاں گئے تھے، تمہارے ہاتھ بولیں گے کہ تم سے کیا کام لیا گیا تھا، اس دن کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کی محبت میں آگے نکل گئے ہو۔ اس کے بعد خدا آیت نمبر 28 میں کہتا ہے نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے وجود کے جوڑ بند مضبوط بنائے، اور جب بھی ہم چاہیں گے ان کی جگہ دوسروں کو دے دیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے میں خالق ہوں، میں نے تمہیں خلق کیا ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں تمہارا مالک ہوں، اور میں نے تم کو ایسے خلق کیا کہ تمہارے جوڑ بند جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اس میں جوڑ بند کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان کے رشتے، تعلقات جس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھتا ہے ان کو جوڑ بند کہا گیا ہے، وگرنہ بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جوڑ بند انسان کے یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں نا، ہاتھ کے یہ سارے جوائنٹس، اور پورے ہڈیوں کے جو جوائنٹس ہے جس کو اللہ نے ایک چین کی طرح جوڑ کے رکھا ہے، جو الگ نہیں ہوتا ایک دوسرے سے، اور یہ جو ہڈیاں ایک دوسرے سے چین کی طرح جڑی ہوئی ہیں مضبوطی سے، ان کے جڑے ہونے کی وجہ سے انسان اپنے دنیاوی تمام امور کو انجام دیتا ہے۔ جسم کی ایک ہڈی بھی اگر ٹوٹ جائے، ہاتھ کی، پیر کی، ریڑھ کی، جو بھی ہڈی اگر ٹوٹ جائے، اس کے جوڑ کو الگ کر دیا جائے، انسان ترقی کرنے سے قاصر ہو جائے گا، باہر نکلنے سے مجبور ہو جائے گا، وہ اپنے کام کو انجام نہیں دے سکے گا۔ خدا یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جوڑ بند تمہارے ہیں اسے میں نے مضبوط بنایا ہے، اور اتنا مضبوط بنایا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہو، تم دنیا میں ترقی کر سکتے ہو۔ تم نے دنیا میں جو کام بھی انجام دیا ہے اپنے اعضائے بدن سے نا، اپنی ترقی سے، اپنے جسم کی صحت سے، اگر یہ نہ ہو تو تم ترقی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے یہ مضبوطی تمہیں دی ہے، اور ہم تمہیں ترقی دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جس مقام پر تم ہو اس مقام کو رب تمہارا کبھی بھی تم سے لے کر اس مقام پہ دوسرے کو فائز کر سکتا ہے۔ ہاں تم کو ہٹا دیا جائے گا، دوسرا اس مقام پر آ جائے گا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ ایک دن تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد جہاں پر تم ہو وہاں پہ کوئی اور آ جائے گا، جو منزل تمہاری ہے وہ منزل کسی اور کی ہو جائے گی، جو مقام تمہارا ہے وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ اس بات کو اللہ نے کہا یاد رکھنا کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، اور سارے امور میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے بعد خدا
اور زیادہ تنبیہ و تاکید کرتے ہوئے کہتا ہے ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک تذکرہ اور یادآوری ہے، پس جو شخص چاہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے۔ خدا کہتا ہے یہ ایک طرح کی میری وارننگ ہے، آپ وارننگ سمجھ لیں، تنبیہ سمجھ لیں، تاکید سمجھ لیں، یا ایک باپ، شفیق باپ، پیار کرنے والے باپ جو ہوتے ہیں، جو اپنے بچے کو بیٹھ کر صحیح اور غلط سمجھاتے ہیں۔ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے سمجھایا نا، ڈانٹا نہیں ہے اس میں، بالکل ہمیں اور آپ کو ڈرایا نہیں ہے اور دھمکیاں نہیں دی ہیں، بلکہ کتنی خوبصورتی سے خدا سمجھا رہا ہے یہ سب ملنے والا ہے تمہیں، یہ سارے ریوارڈ تمہیں ملیں گے، اور اگر نہیں تو پھر تم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو ختم ہو جانے والی ہے، جس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ ایک شفیق باپ کی طرح اللہ سمجھا رہا ہے، اور سمجھانے کے بعد آیت نمبر 29 میں خدا کہتا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بیان کیا ہے، ایک یادآوری ہے، ایک ریمائنڈر ہے، اللہ کی جانب سے تم کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ قیامت ہے، وہ آئے گی اور وہاں تمہیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ لہٰذا اب تمہارا یہ اختیار ہے، اب تمہارے اوپر ہے یہ کہ تم اس ریمائنڈر سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہو یا تم شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ یہ اب میرے بس میں نہیں ہے کچھ بھی، اب میرا کام صرف یہ تھا کہ میں ریمائنڈ کرا دوں، میرے رسول کا کام یہ تھا کہ وہ سب پہنچا دے میرے احکامات کو۔ اب اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے کہ تم کون سا راستہ چنتے ہو، اور جس راستے پر تم چلو گے اس راستے کے حساب سے تمہیں اجر و ثواب یا جزا اور سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معبود کہتا ہے آیت نمبر 30 میں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم کسی چیز کو نہیں چاہتے مگر یہ کہ خدا چاہے، بے شک خدا علیم اور حکیم ہے۔ عجب بات ہے، خدا آیت نمبر 29 میں تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اختیار دے دیا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آیت نمبر 30 میں کہ تم نہیں چاہتے وہ جو مگر وہ وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بھی انجام دیں گے وہ اللہ نے چاہا تھا اور ہم نے انجام دے دیا، ہم نے گناہ کیا تو پھر وہ جو ہے اللہ چاہ رہا تھا اس لیے ہم نے گناہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے۔ اللہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اختیار تو میں نے تمہیں دیا ہے، صحیح اور غلط راستے کو چننے کا اختیار تمہارے پاس ہے، لیکن اس اختیار کے باوجود قدرت میرے ہاتھوں میں ہے، میں قادر مطلق ہوں، اور اس قدرت سے میں جس کو جتنا چاہوں گا اتنا عطا کروں گا، جس کو جیسا چاہوں گا ویسا عطا کروں گا۔ یعنی اللہ کے پاس علم ہے، علیم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جب کہا نا کہ وہ ان اللہ علیم، کہ وہ علیم ہے، علیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں راستے بتائے ہیں، تم کہاں چلنا چاہو کہاں نہیں چلنا چاہو تمہارے اختیار میں ہے، مگر یاد رکھنا تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کس راستے کو اختیار کرو گے۔ خدا تو جانتا ہے نا ہم کیا کرنے والے ہیں، فیوچر میں ہم کیا کرنے والے ہیں، پریزنٹ میں ہم کیا گناہ انجام دے رہے ہیں، وہ خدا تو جانتا ہے۔ ہاں لیکن اگر تم نے جو تم کو اختیار خدا نے دیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے نیک راستے کو چنا تو تمہیں اس کا ریوارڈ دیا جائے گا، تم کو اس کا اجر دیا جائے گا، اور اگر تم برائی کے راستے پہ چلو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اگر تم اچھائی کے راستے پہ چلتے ہو، نیکیاں انجام دیتے ہو، تو یہ بھی خدا کے فضل و کرم سے ہے، یہ بھی اللہ کے احسان سے ہے۔ اس نے تم پر فضل کیا ہے، احسان کیا ہے، اس نے تمہیں توفیق عطا کی ہے، لہٰذا تم نے انجام دیا، وگرنہ نیکیاں بھی اللہ کی رحمت کے بنا ہم انجام نہیں دے سکتے۔ آخر میں اللہ اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جسے وہ چاہتا ہے وہ اور لائق سمجھتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب فراہم کر کے رکھا ہے۔ خدا آخر میں کہہ رہا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ
پارشلٹی کرتا ہے اللہ، ایسا نہیں ہے۔ چاہتا ہے کا معنی یہ ہے کہ جس کو لائق سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو، اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور جو اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوتے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے کا معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا جو ہے بعد میں عذاب نہیں تیار کر سکتا تھا، یا اس کی قدرت میں یہ نہیں تھا کہ بعد میں لوگ آئیں گے تو اس کو عذاب دے سکے گا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بھی مومنین کے آنے سے پہلے جنت کو سنوار کے رکھا ہے، اور ظالمین کے جانے سے پہلے جہنم کو ریڈی کر کے رکھا ہے، تاکہ ان کو یہ بتا سکے ظالمین کو کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی سختی ہے یہاں پر، اور مومنین کو یہ بتا سکے کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی آسانی ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کو سنوار سکے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اب ہم کوشش کریں کہ اس سورہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے کوشش کریں کہ ابرار کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، اور جب ابرار کی خوبیاں ہمارے اندر تھوڑی سی دکھائی دینے لگے تو پھر ہم اللہ کی 5 خوبیاں جو ابھی ابھی بیان کی گئی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ ابرار کی راہوں میں رکاوٹیں نہ آئیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ کے التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ 4 معصومین، 12 امام، پنجتن پاک، شہیدان کرب و بلا، سیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین والمومنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، جتنے بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں اور جن کی جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی گئی ہے، ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخش دیں۔ خداوند کریم مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔